बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा और वीडियो को समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ इस रमजान मुबारक में भी अपनी बीवी की हक हुकूक अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि रोजे के हालत में हम जो है ना अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकते हैं। आपकी रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता एक ऐसा टाइम है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा टाइम हमें दे रखा है कि हम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर सके, उम्मती बढ़ा सके, उम्मती पैदा कर सके। तो इसीलिए रमजान मुबारक में जब हम रोजे की हालत में हो तो हम मतलब अपनी बीवियों से मुबाशरत नहीं कर सकते। जब रात के वक्त जो है ना हम अपनी यानी बीवियों से मुबाशरत कर सकते हैं और तहरी से कबल अपने गुस्ल करके अपने आप को पाक करें। आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस वीडियो में यानी बीवी से हम बिस्तरी से मुताल्लिक क्या कहते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। अब फिर जनाब फिकी अहकाम मसाइल शुरू हो गए रोजों के, यानी ये रूहानी एपेक्स था ये वाली आयत, रमजान का रूहानी मकसद, यानी एक अमाल का जाहिर है और एक उसकी रूहानी चीज। उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया अल्लाह ने रमजान की रातों में तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम उनका लिबास। आलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह ने ये चीज जानी, ऑब्जर्व की। यहाँ जानना ऑब्जर्व करने के मानो में, जानता तो पहले से ही है, उसने ये ऑब्जर्व किया। तुम तख्तानून अनफुसकुम, के तुम अपनी जानों में खयानत करते थे। फताबा अलैकुम, तो उसने तुम पर तौबा फरमाई, तुम्हारी तरफ रुजू लेकर आया। वो अल्लाह भी रुजू लेकर आता है ना, बंदा भी लेकर, तुम पर नजर शफकत फरमाई, नजर करम फरमाई। फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम, और तुम्हें मुआफ कर दिया। फल आन, तो पस अब आओ, बाशिरूहुन्ना, उनके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और फिर जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो अल्लाह से तलब करो, यानी औलाद। इस ताल्लुक का मकसद औलाद है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में मौजूद है कि रोजा तो आपको पता दिन के वक्त होता है, लेकिन साहबे कराम इज्तिहाद करते थे कि वो रमजान के पूरे महीने में वो ये समझते थे कि हमें अब अपनी बीवियों से अलग होना है, क्योंकि जब पेट की कुर्बानी दी जा रही है, नींद की कुर्बानी दी जा रही है, तो वो समझते थे ये भी एक कुर्बानी है। रोजे की हालत में तो आई है, जाहिर है रोजा तो टूट जाएगा। तो लेकिन रात के वक्त तो रोजा नहीं होता, तो वो ये समझते थे कि नहीं, रमजान चूंकि है ही कुर्बानी का महीना है, तो फिर रात में भी हमें बीवियों के करीब नहीं जाना चाहिए। जबकि बाद साहबा ऐसे थे, वो कहते थे कि अब तो इफ्तार हो चुका है, तो अब लिहाजा इसके ऊपर वो हुक्म तो नहीं होगा। दिन के वक्त तो जाहिर है कि रोजा टूट जाएगा, लेकिन अब तो वो हुक्म नहीं होगा। तो वो अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक भी कायम करते थे, लेकिन अंदर उनको गिल्ट भी फील होता। ये जो है ना, तुम तख्तानूना अनफुसकुम, तुम अंदर ही अंदर खयानत समझ रहे होते थे कि कहीं गलती ना कर रहे हो, और कर रहे इसलिए थे क्योंकि वाज़े हुक्म भी नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वाज़े हुक्म भी नहीं था, तुम गिल्ट भी फील कर रहे थे, लो हमने तुम्हें वैसे इजाजत दे दी है इसकी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी आसानी दी है इस उम्मत के लिए कि रोजे की ड्यूरेशन जो है वो 24 घंटे करने की बजाय कर दी, दिन के वक्त और रात के वक्त इस ताल्लुक की इजाजत दे दी। अब एक और फिकी मसला डिस्कस हो रहा है साथ ही, वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्युल अबयदु मिनल खय्युल अस्वद, यहां तक के जो सफेद डोरा है वो स्याह डोरे से मुमताज हो जाए, मिनल फज्र, सुबह के वक्त। यानी ये जो आपको पता है ना, जब पो फूटती है ना सुबह के वक्त, आप अगर मशरिक की तरफ देखें ना, तो इशा का वक्त जब खत्म होता है ना, तो सुबह सादिक शुरू होती है। आजकल ऑलमोस्ट हो रही है वो 3 बज के तो 50 मिनट पे ऑलमोस्ट, तो 3:50 पे जो है वो फजर का वक्त दाखिल होता है। तो अगर आप ऊंची जगह पे खड़े हो ना, तो आपको फजर में हल्की सी एक ट्यूबलाइट नजर आना शुरू होगी।
سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں۔ اس ڈورے سے مراد یہ ہے، لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ لادا لادا نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ نبی السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں، اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے۔ اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں، اور آپ مزے کی بات دیکھیں صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے۔ اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کر لیتا ہے، یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کو۔ تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو، یہ تو ہو گیا سحری کا وقت۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں۔ انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، اگر رات کی صحیح مراد دی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی اذانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے، یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے۔ قرآن حدیث جب کہہ رہا ہے نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں، رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے، شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ۔ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ اگلے زمانوں میں ظاہر غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا، یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے، اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو۔ میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر، مثلاً آپ کو پتا یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے، کیونکہ جب آپ زمین کی سرفس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین میں تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے، اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے، نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور باقی غروب ہو گیا، لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ رہا ہے۔ بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو اثر کا ٹائم ختم نہیں ہوگا۔
اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت. جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے. اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر کے ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے جو طلوع آفتاب ہے لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں. نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے سورج نکل آیا ہوگا کیونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں. 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا. یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی. تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے. تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب. تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے. دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کرنے کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں. تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی وہ پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے باقی کتابوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں. تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ؟ یار جس سے فٹ اسے گفٹ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے. تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے کیونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے ظاہر ہے. تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہے تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑھیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑھیاں یعنی مڑاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ. اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے. وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو آئی نہیں ہے. ہم اسے کیا کہیں گے کہ عمل ان کے والا ہے. تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے. ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، اب ڈیجیٹل واچ لا کے رکھی ہے، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگ دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے. تو بہتر یہ کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو، اسلام 360 سلاٹ ٹائم، یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں. بعض کا ان کے آپس میں بھی 1-2-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں. اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہے ہیں، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم ہے. میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں اور سحری میں. تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20-25-30 منٹ گزر جائے، وہ ناپسندیدہ ہے. تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیعہ کدھر ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائمنگ جیسے سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے. یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. تو گائس آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست، انفارمیٹیو، لوجیکل تھے. ہمیں اس طرح کی ویڈیو سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. نہ سنی ہو نہ شیعہ ہو، ٹیم ایکول ہو. اہل شیعہ لوگ مطلب بہت جلدی بند کرتے ہیں اور بہت دیر سے وہ روزہ کھولتے ہیں، اور اہل حدیث اور جو سنی حضرات ہیں وہ مطلب جلدی بند بھی کرتے ہیں، دیر سے بند کرتے ہیں اور جلدی کھولنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. وہ بھی نہیں بلکہ ایکول ٹائم ہو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہاں اس ویڈیو میں اتنا ڈیٹیل سے قرآن سے حوالے کرتے ہوئے اتنا بہت زبردست اتنا ڈیٹیل سے بتا رہے تھے. اس سے پہلے مجھے اس طرح کے جو ہے نا ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی.
اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو تو آپ کو افطاری کس ٹائم کرنی ہے، نماز صبح کس ٹائم کرنی ہے، سحری کس ٹائم بند کرنی ہے۔ اگر آپ برج خلیفہ کے آخری منزل پہ ہو تو کس ٹائم کھولنی ہے، کس ٹائم بند کرنی ہے، یہ کوئی مطلب بیسٹ اسکالر بتا سکتے ہو یار۔ عام جو علماء کرام ہیں وہ اس طرح ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس نالج کم ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہسبینڈ وائف کی یعنی ہم بستری کے مطلب کے سلسلے میں بھی بتا رہا تھا کہ آپ کس ٹائم مطلب ہم بستری کرنی ہے اور کس ٹائم آپ نے غسل کر کے پاک کرنی ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کرو جس سے ہمیں کوئی سبق حاصل کرے، جس سے ہمیں کوئی سبق ملے، نہ کہ ان لوگوں کی جو بزرگوں کی جو ہے نا کہانیاں سنا سنا کر ہماری دماغ کو تھکا دیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ قرآن سے ریلیٹڈ بیان دیتے ہیں، ہمیشہ حدیث سے ریلیٹڈ بیان دیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب اور دیگر جو سوشل پلیٹ فارم ہے ان کا ویور بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا حقائق کی جانکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں جو تعصب سے پاک ہو، پھر قواریت سے پاک ہو، امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرتی ہو، اس طرح کی ویڈیو دیکھیں۔ تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔